खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ATV मॉर्निंग। और कितना टाइम हो गया आपको किताब हाथ में पकड़े हुए? यकीनन काफ़ी टाइम गुजर चुका होगा। हम कोशिशें करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि किताबों से जो हमारा टूटा हुआ रिश्ता है उसको थोड़ा थोड़ा ज़रूर जोड़ें, इससे कि हर किताब अपने अंदर बहुत सी खूबसूरत यादों का और बातों का एक जो है मजमुआ रखती है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स की जो है किताबें पढ़ें, कुछ तारीख़ की, कुछ शायरी की, कुछ अदब की, इस तरह के मुख्तलिफ़ लोगों से भी मिलवाएंगे और उन किताबों का भी थोड़ा थोड़ा आपको चखाएँगे। जैसे आज ये जो किताब मेरे हाथ में है, इसका नाम है दर्ज़ें और ये नज़मों की किताब है। और ये किताब जो है ये एक सिविल इंजीनियर ने लिखी है जिनका नाम आपके सामने है इसमें, तालिब अंसारी साहब। इनकी इस किताब में से मैं जो नज़म पढ़ने जा रही हूँ वो मेरे पास बस कुंजियाँ रह गई हैं। ख़ज़ाना बहुत कीमती था ख़ज़ाना, कई मरमरी ख्वाब आँखों की ज़ंबील में रह रहे थे, हवादिस की रस्सी से जिनको बहुत कस के बांधा हुआ था, ख़यालों का रेशम भी तहखानाए दिल की अलमारियों में रखा हुआ था, पुराने कवाड़ों की खुशबू, दरीचों में खिलते हुए रंग, सब कुछ किसी याद की पोटली में बंधा था। अजब कैफ आवर मनाजिर तसव्वुर के अदसे में महफूज थे, बारिशें थीं कहानी सुनाती, लिहाफ़ों में ख़ुद को छुपाती वो जाड़ों की रातें, हवाओं की बर्फीली दस्तक, सवेरे के आंगन में चिड़ियों की महकार, आटे की चक्की की हुक हुक, किसी बात पर रूठ कर तेरी सांसों की कच्ची महक में गुंधे ज़ेरो बम के मधुर सुर, समात की गठरी में महफूज अब तक चले आ रहे थे। गुज़रते बदलते ज़माने ने डाला है डाका, जो था ले उड़ा है, मेरे पास बस कुंजियाँ रह गई हैं। ये खूबसूरत सी नज़म और ऐसी बेशुमार नज़में जो कि मेरे आज के मेहमान ने अपनी इस किताब में दर्ज़ें, जिस किताब का नाम है उसमें महफूज की हैं। तालिब अंसारी साहब पेशे के लिहाज से सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन एक शायर भी हैं और अदीब भी हैं, मज़ामीन भी लिखते रहते हैं। और जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि मेरी तरह इनका एक शौक़ साझा है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं अंदाज़ा होगा कि मुझे ना हिस्ट्री से और आर्कियोलॉजी से इश्क है। और कोई एक जगह जहाँ पे मैं अक्सर घूमती फिरती पाई जाती हूँ वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर के हिस्ट्री होगी या उसका कोई आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होगी। पता नहीं क्यों वहाँ जाके एक सुकून मिलता है और वहाँ जाकर जो है ना एक अजीब सी सुकून, मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और हम इस्लामाबाद में रहते हैं, तो इस्लामाबाद में बिल्कुल पहाड़ों के उस तरफ बिल्कुल हमारे साथ में एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि 5000 साल बल्कि उससे भी पुरानी तहज़ीब है और वो है गंधारा तहज़ीब। और पाकिस्तान ब्लेस्ड है कि हमारे पास मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, गंधारा सिविलाइजेशन भी है। इतनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो हैं ये इनके आसार, और फिर जैसे अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया ना, हुक्म दिया है कि घूमो फिरो देखो कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में आबाद थे और क्या क्या उन्होंने किया हुआ है और कैसे वो इबरत बन गए और कैसे वो सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो गए। तो तुम्हारी क्या हस्ती और मिसाल है, अगर वो लोग जा सकते हैं तो आपकी क्या वैल्यू है। आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जो कि मुझे वहाँ जाके मैसेज मिलता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसको इन्जॉय करती हूँ। लेकिन आज हम मिलने जा रहे हैं तालिब अंसारी साहब से, और उनका भी ये शौक़ है और उन्होंने अपनी जो एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है नज़म सराय के नाम से, उसमें वो हमें गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिक फैक्ट्स हैं, वो बताते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, शुक्रिया, थैंक यू तशरीफ़ लाने के लिए। आपकी मोहब्बत। तो ये इतना वक्त मिल जाता है कि एक तो सिविल इंजीनियर बन के और फिर नौकरी, चक्की की मशक्क़त भी जारी है और जैसे कहते हैं रस्म सुखन जो है उसका भी सिलसिला, और फिर साथ आप ये आसार कदीमा में भी घूम फिर लेते हैं। टाइम कैसे मैनेज करते हैं? देखिए फरा, बात यह है कि मैं अपनी पेशा वाराना ज़िम्मेदारी से तो सुबकदोश हो गया हूँ। अच्छा, ठीक। तो मेरे पास वक्त है। जब मैं नौकरी में था तो शायद इतना वक्त नहीं मिलता था। तो अब मेरे दो ही शौक़ हैं, लिखना पढ़ना, शायरी करना और इन खराबात में घूमना। अच्छा। जो कि खराबे हैं और पुरानी तहज़ीब के इस वक्त नमूने रह गए हैं जी, जिन्हें हम देख देख कर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान
قدیم باقیات کے اعتبار سے، جس کو آپ اولڈ ہیریٹیج کہتے ہیں، اس حوالے سے کتنا رچ ہے. میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر آپ صرف ٹیکسلا کو ہی صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر دیں تو یہاں مشرق بعید کے سیاحوں کے ٹھٹ لگ جائیں بلا شبہ. اور یہاں پر جین آپ مت کو کے بدھ مت کے جو آثار ہمارے پاس ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، وہ تو دنیا کہیں نہیں ہے. دیکھیں اسٹوپا دھرما راجی کا ہے، جولیاں ہے. جولیاں کو دنیا کی سب سے قدیم جامعہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. یہیں سے چانکیہ کوٹلیا پڑھا اور یہیں سے چانکیہ کوٹلیا پڑھ کے یہاں پر استاد مقرر ہوا. یہ وہ چانکیہ کوٹلیا جس نے ہندوستان میں دنیا بھر میں کی سب سے پہلی سیاسیات کی کتاب لکھی. جی چانکیہ، ہاں جی، جس میں ارتھ شاستر آپ جانتے ہیں. جی، اور جس کا اصول ہے کہ آپ کے دشمن کا جو دشمن ہے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کے مطلب یہ بیسک پرنسپل. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، enemy of your enemy is your friend. جی ایک بڑا معروف فقرہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے بھارتیوں کو سمجھنا ہو تو چانکیہ کو سمجھیں، پہلے چانکیہ کو پڑھ لیں. ایگزیکٹلی. آج تک ان کے جو اصول سیاست ہیں وہ اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ enemy of your enemy is your friend. آپ نے اس کے ساتھ تو دوستی رکھنی ہے جو آپ کے دشمن کا دشمن. جی بالکل. اس حوالے سے بڑا ہمارے پاس گندھارا سویلائزیشن ہے، اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا مطلب صرف سندھ ہے. نہیں، انڈس ویلی سویلائزیشن تو اتنا پھیلی بھی تھی. اور اب چونکہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں تو انٹریگڈ ہو جاتی ہوں سر کہ وہاں پہ وہ گندم اگا رہے تھے، اور پانی کے نکاس کا سلسلہ جو ہے وہ زیر زمین تھا. یعنی ہم ابھی تک اپنے گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو اوپن نالیاں ہیں نکاسی کی. وہ لوگ آج سے تقریباً 8-9 ہزار سال پہلے کہتے ہیں وہ سویلائزیشن تھی. تو وہ زیر زمین جو ہے پانی کا نکاس تھا، اور پھر نہریں تھیں جس کے ذریعے وہ کلٹیویشن کر رہے تھے. تو اتنے وہ ایڈوانس لوگ تھے. تو ایسا کیا ہوا کہ وہ ختم ہو گئے اور ناپید دنیا کے نقشے سے مٹ گئے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت رکھی بھی. محققین کے مطابق تو جو آریاؤں کی یہاں پر آمد ہے انہوں نے ان کو برباد کیا. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ وادی سندھ کی تہذیب کا تعلق سندھ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں سندھ کا اس کا تعلق بنیادی طور پر انڈس ریور کے ساتھ، دریائے سندھ کے ساتھ ہے. جہاں جہاں دریائے سندھ بہتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد وادی سندھ کی تہذیب کے اثرات جو تھے وہ تو گنگ و جمن کی وادی تک تھے. تو یہ پورا علاقہ جو تھا وادی سندھ کی تہذیب کے زیر اثر ہی تھا. بالکل زیر اثر ہی تھا. اچھا شاعری کی طرف بھی آئیں گے، لیکن گندھارا سویلائزیشن کا بتائیے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے قیمتی یہ ہمارے دھرما راجی کا جو آپ نے اسٹوپا بتایا ہے. مطلب کہتے اب پتہ نہیں اس میں صداقت ہے کہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اس اسٹوپا میں کوئی راکھ بھی دفن ہے، اور جین مذہب کے جب لوگ آتے ہیں تو اس کے گرد باقاعدہ طواف بھی کرتے ہیں. پھر ایک 7 لیئرز کا بھی اس طرح سے اسٹوپا ایک جگہ پہ، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں تو وہ طواف کرتے ہیں. اور ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں پتہ ہے کہ 7 دنوں میں زمین آسمان بنایا. 7 میں اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں کہ ایسا ہوتا تھا جب بدھ بھکشوں میں سے کوئی شخص بڑا نامی گرامی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی چتا کو جلا کر کے اس کی راکھ کو محفوظ کر لیتے تھے. اور اس کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ میموریل وہ کوئی مینارٹ تعمیر کر دیتے ہیں، اس کو اسٹوپا کہتے ہیں. جہاں اور پھر ان کے ہاتھ صبر موجود ہے 7 زمینوں کا اور 7 آسمانوں کا. یہی چیز قرآن مجید میں ہے. اللہ الذی خلق 7 سماوات من الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لیعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. وہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کے ساتھ 7 زمینیں تمہاری زمینوں جیسی پیدا کی جن پر ان کا اللہ کا امر نازل ہوتا رہتا ہے. تو یہ بہرحال یہ تھیوری بدھزم میں بھی موجود تھی. اسی کو وہ اپنے اسٹوپا میں ظاہر کرتے ہیں. 7 آسمان جو چھتریاں سے بناتے ہیں تو وہ دراصل 7 آسمان کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جو طواف کا ذکر کیا اسٹوپا دھرما راجی کا پر طواف ہوتا ہے. اور اس کا یہ اسٹوپا جو مین اسٹوپا جو ہے ٹیکسلا میں جسے سر جان مارشل نے دریافت کیا، تو یہ میں تو سر جان مارشل کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے. میں شکر گزار ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ ورنہ ہمیں تو اپنی آرکیولوجیکل ہسٹری کا پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ اس نے قدیم ٹیکسلا کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تو وہاں پر ایک یہ ہے کہ اس کا طواف کرتے ہیں. دوسرے یہ ہے کہ ایک اصل حالت میں اسٹوپا جو ہے وہ وہاں پر اسٹوپا دھرما راجی کا میں موجود ہے کوٹھڑی میں. اس کا ریپلیکا اس کی نقل بنا کر کے ٹیکسلا میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. جو ہی آپ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں جو پہلا اسٹوپا پر نظر پڑتی ہے وہ وہی اسٹوپا ہے. اس کی نقل ہے
جو کہ اسٹوپا دھرما راجی کا وہاں پر موڑا مرادو پر موجود ہے. یہ موڑا مرادو وہی والا جس میں ہم 7 زمین آسمانوں کا ذکر کر رہے ہیں. جی اس کے گرد بھی جا کر کے یہ طواف کرتے ہیں. یہ بدھ بھکشو آتے ہیں یا ادھر سے مشرق بعید کے ممالک سے کچھ مونکس آتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پر اس کا گرد طواف کرتے ہیں وہاں پر. تو اور ایک وہیں پر ایک ایسا بدھا بھی ہے اسٹیچو جس کی ناف میں انگلی ڈال کر کے کہتے ہیں وہاں پہ ڈال کے جو دعا کی جائے تو وہ دعا ان کے نظریے میں. یہ اپنے لیکن بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے, لیکن میں نے ڈالی ہوئی ہے اور اس طرح کے سارے اعتقادات کی بات ہے نا. دیکھیں اب کنالا جو ہے, کنالا اسٹوپا پر جا کر ان کو لوگوں کا ایمان ہے کہ بھئی یہاں پر آ کے جو ہے نا منت ماننے سے آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, کیونکہ کنالا کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں. اچھا. اور کسی سازش کے تحت اس کی آنکھیں نکلوا دی گئی تھی, اس کی سوتیلی ماں نے نکلوائی تھی. ٹھیک ہے. کنالا جو ہے یہ اشوکا کا بیٹا, اشوکا کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی بات کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے, خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اشوا گھوش نے پھر اس کا علاج کیا تھا. وہ بھی یہی کا طبیب تھا, ٹیکسلا کا. اچھا. ہاں جی. تو پھر اس بات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انگریزی حد میں آئی ہسپیٹل قائم کیا گیا ٹیکسلا میں. کسی کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ٹیکسلا میں آنکھوں کا اسپتال قائم کرنے سے مراد کیا ہے. آخر ٹیکسلا کو ہی کیوں چنا گیا, کسی اور شہر کو کیوں نہیں چنا گیا. یہ دراصل اشوا گھوش کی یاد میں ہے. اچھا, بالکل صحیح. سو یہ جو جن آثار قدیمہ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ پھیلے ہوئے ہیں پورے ٹیکسلا سے ہری پور تک کا یہ جو ایریا ہے. جہاں جہاں تک گندھارا تہذیب رہی ہے تو رہی کابل سے لے کر کے جہلم کے ادھر کے کنارے اس علاقے میں. لیکن ایسٹ ایریا بیلٹ میں تو بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. یہ آپ ہری پور میں بھی آپ کو ملیں گے, سوابی میں ملیں گے, ٹیکسلا کے سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ یہ جو آثار قدیمہ ہیں, یہ سب سے پہلا شہر تو بھیڑ ماؤنڈ ہے. جی, بھیڑ ماؤنڈ. جو انٹر ہوں تو ساتھ ہی آپ کو بھیڑ ہے. بھیڑ. اس کے بعد سرکپ آباد ہوا, پھر سرسک آباد ہوا. سرسک کی آبادی اس زمانے میں میسوپوٹیمیا کے شہر بابل نینوا کی آبادی کے برابر تھی, یعنی 2.5-3 لاکھ کے برابر تھی. یہ پنڈ بوٹی تک پھیلا ہوا شہر تھا. لیکن اب اس کے اوپر کالونیاں بن گئی ہیں. جو آبادی کے آثار تھے وہ تو زیر زمین آ گئے ہیں. سر جان مارشل نے بنیادی طور پر جو بنیادی اور اہم جگہ تھی نا وہ دریافت کی, اور باقی کا کام اس نے آنے والی نسلوں پر چھوڑ دیا. ہم پہ چھوڑ دیا گیا تم لوگوں کے علاقے میں ہیں. لیکن اچھا, اب اس پہ بتائیے گا سر کہ اتنا امپورٹنٹ یہ ایریا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کس جگہ پہ کون سا کوئی ایسا آرکیولوجیکل مطلب جو کہ انٹرنیشنلی ہیریٹیج سائٹس ہیں. یہ جس کی آپ بات کریں دھرما راجی کا بھی, یہ یونیسیف نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے کہ انٹرنیشنل ہیریٹیج سائٹس ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں. عالمی ثقافتی ورثہ میں تمام سائٹس موجود ہیں, شامل ہیں. لیکن ہم اس کے اوپر بلڈنگز بنا رہے ہیں, ہم اس کے اوپر کالونیز بنا رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری ملکیت ہے. تو اس کے بارے میں کچھ تو ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی ہم ایک تنظیم ہے وہاں پر, گندھارا ریسورس سینٹر. ٹھیک ہے. یہ ندیم محمد تارڑ صاحب نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ, اور ابھی وہاں پہ افتخار الدین صدیقی, میں, مالک اشتر علی اور ریاض احمد صاحب, محترمہ سارہ محمود صاحبہ, یہ ہم سب مل کر ایک تنظیم چلا رہے ہیں وہاں پر, گندھارا ریسورس سینٹر. تو ہماری خواہش ہے کہ ٹیکسلا کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کیا جائے. جو چیزیں ابھی دریافت نہیں ہو سکی ان کو بھی دریافت کیا جائے, اور جو دریافت ہو چکی ہیں ان کی باقاعدہ طور پر حفاظت کی جائے, ان کا اچھا بندوبست کیا جائے کہ تاکہ یہاں پر سیاحت کو فروغ ملے, لوگ آئیں, سے زر مبادلہ بھی پیدا ہوگا پاکستان کے لیے. تو یہ ٹیکسلا کو ہی اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی, اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. گندھارا ریسورس سینٹر جو ہے نا اس میں پیش ہے اس وقت. بالکل سے بڑی اچھی بات ہے. دس از ہارٹننگ. انفارچونیٹلی بارش ہوتی ہے, سیلاب ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہیریٹیج سائٹس یہاں پر تو نہیں, لیکن پنجاب والی سائٹ پہ, سندھ والی سائٹ پہ تباہی ہوتی ہے اس میں. حالانکہ بہت ساری ادارے اس کے لیے بہت کام کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری بھی ہے. اچھا, ہم لوگوں کو بھی نا آج کل ریسٹورینٹس میں جانے کا, مالز میں جانے کا, ایسی جگہوں پہ جانے کا بڑا شوق ہے. بہت بھی ہم چھلانگ لگائیں گے تو ہم کوشش کریں گے ناردرن ایریاز میں چلے جائیں. جس سیاحت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, یا ہمیں کہا ہے کہ ذرا گھومو پھرو تو صحیح زمین میں, اور دیکھو تو صحیح کہ کیسی کیسی قومیں آباد تھیں, کیا کیا لوگ تھے, اور کیا کیا انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور کیسے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جی تو یہ تو ہم کرتے نہیں, جو کہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب انسان کے ارتقاء کے حوالے سے بھی دو مضامین بہت ضروری ہیں. ایک علم البشریات, اور پھر یہ آرکیالوجی بھی. آرکیالوجی آپ کو دکھاتی ہے کہ ہم آج کے جدید عہد میں جو آئے ہیں تو یوں ہی نہیں آگے, ہم نے پیچھے اتنا ایسا سفر طے کر کے پہنچے ہیں. اور ہم سے پہلے تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تاریخ کا جو مضمون ہے
یہ مطلب اس میں دلچسپی نہیں لوگ رکھتے. نوکری نہیں ملتی نا سر, اس میں نوکری تاریخ پڑھ کے کوئی بیچارہ کدھر جائے گا, زیادہ سے زیادہ استاد بن جائے گا, اس کو بھی تنخواہ نہیں ملے گی ٹائم پہ. جی بالکل ایسے بہت سارے تضادات ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, میں ایک دفعہ ٹیکسلا گئی تھی تو اس میں ایک گھڑی کا جو ایک ٹائم کا کلاک کا کانسیپٹ ہے, جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کل ریت والا کانسیپٹ, سو یہ ٹیکسلا میں یہ بھی اس کا بھی موجود ہے کہ وہ گھڑی سن شیڈ کے ساتھ انہوں نے گھڑی کا وقت کا کیسے وہ اندازہ لگاتے تھے کہ کیا وقت ہو گیا. وہ سرکب شہر میں ہے, سرکب میں, ہاں جی. پھر جو ایک میں نے دیکھا تھا وہ یہ کہ انہوں نے زمین کی کھدائی کی ہوئی تھی اور 3 لیئرز موجود تھیں کہ 3 دفعہ آباد ہوا ہے, بلکہ 3 سے زیادہ دفعہ, لیکن 3 دفعہ آباد ہوا اور 3 دفعہ تباہ ہوا. تو اس میں آپ کو ہیومن بونز اور اس طرح کی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں کہ وہ یہ ایک دفعہ آباد ہوا تو تباہ ہوا, زلزلہ آیا یا جو کچھ بھی ہوا. اس میں عہد بہد, یونانی عہد, پارسین عہد, پھر اس کے بعد ہخامنشی عہد, اور اس کے بعد جو ہے باختری عہد. ہاں جی. تو یہ جتنے یہاں پر انویژن ہو کر کے, حملہ آور آ کر کے یہاں پر سلطنتیں قائم ہوتی رہیں. جی. یونانی عہد کا بھی وہاں پر ذکر ملے گا آپ کو. وہ انہیں تہ بتہ جو ہے نا وہ وہاں پہ دکھائی گئی ہیں. اور چونکہ یہ روٹ تھا, جو بھی لوگ آتے تھے کابل سے گزرتے تھے یا ادھر سے, تو وہ اسی رستے سے سما گزرتے تھے. دیکھیے ٹیکسلا کو جو ہے نا ایک مرکزی شہر کی حیثیت حاصل تھی. صرف یہی نہیں, وسطی ہند تک رستہ جاتا تھا. پھر یہ آپ کی جو شمالی ریاستیں ہیں, آذربائیجان, قازقستان, ترکمانستان, افغانستان سے ہوتے ہوئے ایک یہ رستہ تھا, اور ایک رستہ تھا ہمارا چائنا کی طرف, جو ان کو بالکل ادھر چین کی طرف نکل جاتا تھا. لہٰذا تجارتی اعتبار سے ٹیکسلا کی اہمیت جو تھی نا اس زمانے میں بھی محسوس کی گئی, اور یہاں پر یہ شہر جو تھا نا اس لیے زیادہ آباد ہوا کہ یہ ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جغرافیائی حوالے سے کہ یہاں پر تمام جگہوں سے, ہندوستان سے بھی ادھر سے بھی تمام راستے آ کر ملتے تھے. لہٰذا ایک تجارتی شہر تھا, اور اس کی آبادی بھی ٹھیک ٹھاک تھی. یعنی کہ اگر آپ سرکب میں جا کر دیکھتے ہیں نا, بھی تھوڑا سا ایریا نکال کے ایکسپلور کر کے دکھا دیا, صرف یہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ہی اشوکا کا محل بھی تھا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اور ہسپتال تھے. اشوکا نے تو ہسپتال بھی قائم کیے تھے یہاں پر ٹیکسلا میں. تو ہسپتال کے تو کہیں ہمیں نام نشان نہیں ملتا, وہ تو سب زیر زمین دفن ہے. اسی طرح گیڑی کے مقام پر آپ اسٹوپا دیکھیے, وہ بالکل مارگلا کے اوپر ہے, وہاں تک جانے کا راستہ ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے. اکثر جگہوں پہ راستہ نہیں ہے, آپ کو ذرا پہاڑوں میں سے خود ہی پیدل گزر کے جانا پڑتا ہے. ابھی کچھ آثار قدیمہ کام کر رہا ہے, کالوان اسٹوپا پر جانے کے لیے انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہیں. اب کالوان اسٹوپا کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی بہت اہم اسٹوپا ہے. وہ اسٹوپا ہی نہیں تھی, وہ بھی خانقاہ تھی جہاں پر تعلیم بھی دی جاتی تھی. تو سچی بات ہے کہ ٹیکسلا تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ٹیکسلا بہت بڑا خزانہ ہے. میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں آپ کو. I'm sure, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تو آپ سے مل کے مجھے دلی خوشی کیوں ہو رہی ہے, کیونکہ میں خود وہاں بہت زیادہ گھومتی پھرتی رہتی ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تو وہاں مطلب اتنا میرا لگاؤ اس جگہ سے کہ میں نے تو اس کو رہنے کے لیے بھی اپنے سوچ کر لیا کہ میں تو یہیں پہ رہنا ہے, کیونکہ ایک سکون کا ایلیمنٹ بھی ہے وہاں پہ, کیونکہ خوبصورت بہت ہے. پھر یہ ہے کہ سینٹ تھامس بھی یہاں پر آئے, جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اب ایک خاص دن کے آگے پر جو عیسائیت کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار وہاں پر آ کر دیے جلاتے ہیں. اچھا, اس کا مجھے نہیں معلوم, یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سرکب میں ہے. سرکب میں وہ ٹھہرا تھا. اچھا, سینٹ تھامس آ کر کے, سینٹ تھامس جو ہے وہ سرکب میں وہ بھی آ کے رکے تھے. اور یہ حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. جی ہاں, ٹھیک ہے. یہ لیکن آپ کو کہاں سے کیسی تاریخ جو ہے وہ ٹیکسلا کے ساتھ وابستہ ہے. اور یہ بھی الیگزینڈر کا بھی کچھ یہاں پہ تھا کہ وہ بھی گزرا تھا. یس, الیگزینڈر آیا تھا, اس وقت راجہ امبی تھا یہاں پر. اچھا, راجہ امبی نے جو تھا نا الیگزینڈر کو کیسا مصالحت کر لی تھی, مفاہمت کر لی تھی. دیکھیے یہ اسٹریٹجی ہے. دیکھا ہوگا کہ امبی نے کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی فوج کا, مختلف علاقوں کو فتح کرتا ہوا آ رہا ہے یہ, تو اس کے ساتھ صلح کر لی تھی. پھر آگے جا کر راجہ پورس نے مزاحمت کی تھی دریائے جہلم کے دریائے جہلم پہ. راجہ پورس جو ہے وہ اسی لیے, اور جہلم کے لوگ آج تک جو ہیں وہ اپنی وار ہسٹری پہ بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں, which is rightly so. بنیادی طور پر یہ اگر آپ اس کی پوری تاریخ دیکھیں تو دریائے جہلم اور چکوال یہ لڑنے والے جنگجو لوگوں کا علاقہ ہے. پھر یہ آج کے نہیں ہے. دیکھیے انگریزی عہد میں بھی یہی سے بھرتی ہوئی تھی. جنگ عظیم دوم میں بھی یہاں کے علاقوں لوگوں نے بہت بہادری سے جنگیں لڑی ہیں. اور چونکہ یہ ایریا جو ہے یہاں پہ بدھ مت کا ہمیشہ سے رہا ہے, تو یہ ہمیشہ سے صلح جو ذرا لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کرنے والے. دیکھیے بدھ بخشو جو تھا نا وہ تو بھاگ جاتے تھے نا وہاں سے. ان کے مارگلہ میں غاریں ہیں جہاں پر یہ غاروں پر پناہ لیتے. موڑا مرادو کے پاس بھی غار ہے. کالوان کے اسٹوپا کے بعد 3 غاریں ہیں جہاں پر یہ بدھ بھکشو پناہ لے لیتے تھے.
آج کل وہ دیکھیں یہ غاریں بھی تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے وہاں پر, یا تو وہ لوکل ذمہ دار جو ہیں وہاں کے اس کو بھوسا رکھنے کے کام استعمال میں لے کے آ رہے ہیں جی. اور موڑا مرادو کے پاس جو غار ہے اس میں تو بڑی بڑی چمگادڑوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. وہاں تو آپ جانے کا تصور ہی نہ کریں. یہ وہاں پر جنگلی حیات ہے, بھیڑیے وغیرہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر, اور خطرناک قسم کی چمگادڑیں رہ رہی ہیں. یہاں اس کیو کو خالی کیا جائے اور اس کے جب پھاٹک لگایا جائے, لوگوں کی سیاحت کے لیے بورڈ لگایا جائے کہ یہ بدھ بھکشوں کی جائے پناہ ہوتی تھی جب حملہ آور آیا کرتے تھے یہاں پر, کیونکہ بدھ بھکشو نہیں لڑتا تھا. ہندوازم میں بھی اور بدھزم میں بھی لڑائی مار کٹائی سے عام طور پر گریز کیا جاتا تھا, اور یہ امن پسند مذہب رہے ہیں, بالخصوص بدھ مذہب جو کہ ہمارے اس ایریا میں گندھارا تہذیب میں اشوکا کے زمانے میں نشو و نما پایا, اس نے یہ پھلا پھولا اور سرکاری مذہب قرار دیا گیا. بالکل صحیح. ہم کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں. آؤ پھر سے مسکرائیں اور مل کے گنگنائیں, ہیں گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائیں. آؤ پھر سے مسکرائیں, مارننگ وتھ فرا.